Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. आज मैं आपके लिए एक ऐसा नॉवेल लेकर आई हूँ जो दिल को छू जाएगा। इसका नाम है दीबाचा और ये लिखा है एक बहुत कम उम्र लेकिन बहुत ही बाकमाल राइटर निगाह राहील ने। ये नॉवेल सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जज्बा, ईमान और उम्मीद का पैगाम। फ़लस्तीन और कश्मीर का दर्द, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती, सब कुछ ही इस नॉवेल में है। चलिए कदम रखते हैं एक नए जज्बे के सफ़र पर। शुरू करते हैं दीबाचा एपिसोड 1। इंतिसाब। ये नॉवेल मैं अल्लाह के नाम करती हूँ। वो ही है जिसने मुझे लिखने की सलाहियत बख्शी। वो ही है जिसकी रज़ा की खातिर मैंने ये नॉवेल लिखा। वो ही है जिसने मुझसे ये नॉवेल लिखवाया। पेश लफ्ज़। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और सारा शुक्र भी अल्लाह का। दीबाचा। ये नॉवेल मैंने 15 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और इसे ख़त्म मैंने 16 साल की उम्र में किया है। इस नॉवेल को मैंने 1 साल और 7 महीनों में ख़त्म किया। दीबाचा मेरा पहला नॉवेल है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। दीबाचे का माना क्या है? इस नॉवेल का नाम मैंने दीबाचा ही क्यों रखा? इसका जवाब आपको नॉवेल पढ़कर मिलेगा। मैं चाहती हूँ इस नॉवेल को पढ़कर आप सिराते मुस्तकीम को पहचान कर उसकी तरफ हर रोज़ एक नया कदम बढ़ाएं। ये नॉवेल मैंने क्यों लिखा? इसकी वजह सिर्फ़ एक है और वो है अल्लाह की रज़ा। अल्लाह ने मुझे लिखने की सलाहियत बख्शी। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने कलम का इस्तेमाल उसकी रज़ा के लिए करूं। इस नॉवेल में आपको बहुत से किरदार मिलेंगे। हर किरदार से आपको कोई एक नहीं बल्कि बहुत से असबाक सीखने को मिलेंगे। अगर आप इन असबाक में से सिर्फ़ एक सबक से ही कुछ सीख कर इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू कर लें तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा इस किताब को लिखने का मकसद पूरा हो गया। इस नॉवेल को पाया तकमील तक पहुंचाने में मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं वो कम है। इसके बाद मैं अपने वालिदैन की निहायत शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस सफ़र के दौरान मेरी हिम्मत बंधाई और मेरी हौसला अफजाई की। मेरी छोटी बहनों और मेरे छोटे भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम रीडर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस नॉवेल को पढ़ा, इसे सराहा और इससे बेहद प्यार दिया। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत माना रखती है। जवेरिया इमरान की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस नॉवेल की अल्फ़ा रीडिंग में मेरी खूब मदद की। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवेल पसंद आएगा। अस निगाह राहील। बाब नंबर 1। शुरुआत। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और हम सिर्फ़ तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया, न उनका रास्ता जिन पर गज़ब किया गया और न उनका जो गुमराह हुए। सूरह फातिहा। न्यूयॉर्क, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली। तारीख़ थी 10 जनवरी 2022। सूरज की तेज़ किरणें आज आसमान पर छाई थीं। वैसे इन दिनों न्यूयॉर्क में इस तरह का मौसम कम ही हुआ करता है। घड़ी पर सुबह के 10 बज रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा, जहाँ बहुत सी कौमों के नुमाइंदे मौजूद थे, जहाँ सफारतकारी की बाज़गश्त गूंजती। ये वो जगह थी जहाँ बहुत सी नशिस्तों की कतारें, मुख्तलिफ़ ममालिक के झंडों की नुमाइश, जहाँ इख्तलाफ़ात पर बात करने और उनका हल निकालने की ख्वाहिश बज़ाहिर हर किसी के दिल में थी, लेकिन कुछ सिर्फ़ अमन व अमान के नुमाइंदे होने का दिखावा करते। अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद तमाम अफराद तकरीर करने वाली शख्सियत को तकरीर करने के लिए रोस्ट्रम के करीब आता देख रहे थे। तकरीर करने वाली शख्सियत बहुत पुरएतमाद और बावक़ार नज़र आ रही थी।
اس کی آنکھیں بڑی اور روشن تھیں جن میں بہت سے خواب بسے تھے، ایسے خواب جو مظلوموں کے حق میں ہوں اور ظالم کے خلاف۔ چہرے کا رنگ صاف اور شفاف، برف کی طرح سفید، گلابی رخسار حسن میں مزید اضافہ کرتے۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے عبائے اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ یہ رنگ اس پر خوب جچتا، یوں کہ یہ اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ اب روسٹرم کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک نظر اس نے سامنے موجود نشستوں پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ آنکھوں میں بہت کچھ تھا، جذبہ، ہمت، ہمدردی، امید۔ نیتا احسن نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس کی آواز کافی روبدار تھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نشستوں پر بیٹھے تمام افراد کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ آج میں یہاں جن مسائل پر بات کرنے آئی ہوں وہ مسائل کئی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان مسائل کے حل نکالنا شاید کوئی چاہتا ہی نہیں۔ اس نے اپنے روبدار لہجے کو قائم رکھتے ہوئے کہا، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کئی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن افسوس ان کا حل آج تک نہیں نکل سکا۔ یہ الفاظ تھے جو وہاں نشستوں پر موجود لوگوں کے دلوں کے لیے اطمینان بخش تھے اور کچھ کا سکون ہلاک کر دینے والے تھے۔ اقوام متحدہ کا مقصد دنیا میں امن قائم رکھنا ہے اور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ آخر فلسطین اور کشمیر میں امن کیوں نہیں ہے؟ اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو کچھ کے چہروں کے تاثرات بدلے، ماتھے پر بل ابھرے۔ آخر فلسطین اور کشمیر میں موجود لوگوں کے حقوق کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ان کے فرائض یاد کروا کر ان فرائض کو پورا کرنے کی اہمیت کا احساس دلاؤں۔ ایک امید تھی جو اس سے یہ سب کہلوا رہی تھی، لیکن یہ صرف ایک امید نہیں تھی، یہ تو ایک جذبہ تھا اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ اقوام متحدہ نے دنیا میں ہونے والے بہت سے مسائل کا حل نکالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کا حل بھی ضرور نکالیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور اقدار بخشا ہے کہ آپ ان مسائل کا حل نکال سکیں۔ نشستوں پر موجود افراد کے چہروں پر مختلف قسم کے تاثرات تھے۔ دنیا یہ جان لے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے اور کشمیر صرف پاکستان کا ہے۔ بلند آواز میں اس نے کہا تو کئی لوگوں کے دل یہ سن کر جیسے جل کر راکھ سے ہو گئے۔ یہ آگ ان کے چہروں اور آنکھوں سے بھی نمایاں ہونے لگی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اگر بھارت اور اسرائیل اپنے غیر قانونی کاموں سے باز آ جائیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ یہ جان لیں کہ باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے اور حق ہمیشہ دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس نے پورے اعتماد انداز میں کہا اور کچھ دیر مزید اپنی تقریر جاری رکھنے کے بعد اس نے اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ اس کی تقریر کے اختتام کے بعد چند افراد کے چہروں پر خوشی، امید، سکون اور بھی بہت کچھ تھا۔ کچھ لوگ کسی گہری سوچ میں گم تھے اور کچھ لوگوں کے چہروں پر طیش کے تاثرات خوب نمایاں تھے۔ جن لوگوں کے چہروں پر طیش کے تاثرات آشکار تھے وہ لوگ اقوام متحدہ میں موجود اسرائیلی نمائندے اور ہندو نمائندے تھے۔ ترکی، استنبول۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے تھے جن کے کچھ ہی دیر میں برسنے کے امکان تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی لہریں ارد گرد رقص کر رہی تھیں۔ اس ماحول میں مٹی کی ہلکی سی خوشبو بھی نمایاں تھی۔ نشانتا شاہ استنبول کے ضلع شیشلی میں واقع ایک متحرک جگہ ہے جہاں اعلیٰ درجے کے فیشن بوٹیک، وزادار کیفے اور خوبصورت ریسٹورانٹ موجود ہیں۔ نشانتا شاہ کو استنبول کے سب سے زیادہ فیشنیبل اور متمول علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ منظر تھا نشانتا شاہ کے ایک شاپنگ مال کا۔ شیشے کے دروازے، سنگ مرمر کا بنا فرش جو فانوس کی پرفتن روشنی سے چمک رہا تھا، مختلف پرفیومز کی خوشبو کیفے کی تازہ کافی کے ساتھ گھل مل سی جاتی۔ معمول کے مطابق آج بھی یہاں لوگوں کی بہت بھیڑ تھی۔ بچے، بوڑھے، مرد حضرات، عورتیں، سب سٹیزنز نشانتا شاہ میں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔
مالز کا اسٹور روم عام طور پر لوگوں کی نگاہ سے دور بنایا جاتا ہے۔ اس مال کا اسٹور روم بھی اس کے تہخانے میں واقع تھا۔ لوگوں کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے یہاں بھاری دروازے لگائے گئے تھے۔ یہ کافی کشادہ تھا۔ شیلفنگ یونٹس کی قطاریں ہی قطاریں نظر آتیں۔ یہاں موجود 3 ترک شہری آپس میں ترک زبان میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ وہ تینوں گھبراہٹ نہیں، بہت گھبراہٹ کا شکار لگ رہے تھے۔ براق بے، آپ فکر مت کریں، ابھی بھی 15 منٹ باقی ہیں۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال اور سیاہ آنکھوں والے ایلدار ازجان نے اپنے بائیں جانب کھڑے شخص سے کہا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ جین میں ملبوس تھا۔ بھاڑ میں گئے 15 منٹ، احمد اس نیلی تار کو جلد کاٹو، براق نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو ہدایت کی۔ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ دانشور براق یامان تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ہر قسم کے اندھیرے کو مٹانے کی قوت رکھتی تھی۔ بلونڈ بال نفاست سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے، ہلکی سی بڑھی شیو، چہرے کا رنگ صاف اور شفاف تھا۔ سیاہ لانگ اوور کوٹ اور جینز میں ملبوس وہ ایک مشکل کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ اس کی شخصیت واقعی کافی شاندار اور وجاہت سے بھرپور تھی۔ احمد ایک رنگ برنگی تاروں سے بھرپور چیز جس کے اوپر ایک ٹائمر موجود تھا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ براق بے، میرا خیال ہے اس لال والی تار کو نکالنا چاہیے، احمد نے قدرے بلند آواز میں براق سے مخاطب ہو کر کہا۔ بھوری آنکھیں اور سیاہ بال جو ایک چھوٹی پونی میں بندھے ہوئے تھے، احمد ایلپ ان تینوں میں سب سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بھوری ٹی شرٹ کے اوپر ایک سیاہ مفلر اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا، قد درمیانہ تھا۔ براق کا قد ان تینوں کی نسبت دراز تھا۔ وہ تاروں سے بھرپور چیز دراصل ایک ٹائم بم تھی۔ احمد ایلپ نے جیسے ہی ٹائم بم پر لگی لال والی تار کو نکالا تبھی ٹائم بم پر لگے ٹائمر کی گنتی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ان تینوں کے دل کی دھڑکنیں بھی۔ براق کے ماتھے پر بل زیادہ نمایاں ہوئے۔ ایک گہری سوچ میں وہ چند لمحے کے لیے ڈوب سا گیا۔ دوسری جانب وہ دونوں پہلے سے زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ احمد، پیچھے ہٹو، مجھے سمجھ آ گئی ہے اسے کیسے روکنا ہے۔ احمد کو ٹائم بم کے سامنے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا۔ براق یامان ٹائم بم پر لگی کچھ تاروں کو نکالنے اور ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ دونوں سمجھ نہ سکے۔ کچھ ہی دیر میں ٹائم بم کے اوپر لگا ٹائمر اور تیز ہو گیا اور پھر ٹائمر پر صرف 15 سیکنڈ رہ گئے۔ براق اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، یا شاید وہ دونوں جان گئے تھے کہ اس کا انجام اب کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کا تو انہیں ہمیشہ سے معلوم تھا۔ آخر وہ تینوں ترک فوج کے اعلیٰ عہدے کے افسر تھے، شہادت تو ایک نہ ایک دن انہیں نصیب ہونی ہی تھی۔ ٹائمر پر صرف 5 سیکنڈ رہ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سے تاثرات نمایاں ہونے لگے، جیسے ایک شخص اپنی سامنے موت کو دیکھ کر حواس باختہ سا ہو جاتا ہے، ویسی ہی کچھ کیفیت ان دونوں کی بھی تھی اس وقت۔ لیکن براق ایسا نہیں تھا، وہ مختلف تھا، بہادر تھا۔ اللہ حق کے ساتھ ہے، براق نے ان دونوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر کافی پر اعتماد انداز میں کہا۔ تو براق کے ساتھ یہ الفاظ احمد اور یلدار نے بھی بہت جوش کے ساتھ دہرائے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی راہ نکال لی ہے۔ براق نے تبھی ٹائم بم کے درمیان میں سے لگی نیلی تار کو کھینچ کر نکال دیا۔ یہ ایک آخری کام تھا جس سے یا تو ان کی اور باقی سب کی جان بچ جاتی یا چلی جاتی۔ اس کے چہرے پر امید تھی اور باقی دونوں کے چہروں پر اب خوف موجود نہ تھا۔ براق اور ان دونوں کی نظریں ٹائمر پر جمی تھیں۔ ٹائمر پر چلتی ہوئی گنتی یکدم رک گئی، ساتھ ہی ان تینوں کی سانسیں بحال ہوئیں۔ آپ نے کر دکھایا براق بے، احمد نے ایک خوشگوار لہجے میں اس سے کہا۔ یہ سن کر ایلدار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ ان دونوں کی نگاہوں میں براق کے لیے ستائش کی چمک خوب واضح تھی۔ ان تینوں کے چہرے پر سے تناؤ کی لکیریں اب غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا احمد، جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم انسان تو بس وسیلہ بنتے ہیں، اس نے کندھے اچکا کر عاجزانہ انداز میں کہا۔ اس کا جواب سن کر وہ دونوں لاجواب ہوئے۔ نینا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اسمبلی سے باہر جانے لگی کہ اسے کوئی قدرے بلند آواز میں پکارنے لگا۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور سے ایک لڑکی اسے پکارتے ہوئے اس کے پاس تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آ رہی تھی۔
نینا مادام، نینا مادام۔ اس لڑکی کی آواز میں بہت کچھ تھا، خوشی، ستائش اور بے یقینی۔ وہ بڑی نیلی آنکھوں اور سفید رنگن والی میرائے یامان تھی، جو ایک گلابی اسکارف جسے ترک طرز کے مطابق چہرے کے ارد گرد لپیٹا گیا تھا اور ایک گہرے گلابی رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ مرحبا، آئی ایم میرائے یامان۔ اس نے بہت خوش دلی سے نینا کو اپنا تعارف کروایا۔ نینا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دونوں چند لمحے آپس میں انگریزی زبان میں گفتگو کرنے لگیں۔ میں نے آپ کی آج کی تقریر سنی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے فلسطین اور کشمیر کے مسائل پر بات کی۔ اس نے چند لمحے بعد اس سے کہا تو نینا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اس سے کافی متاثر تھی، اور اسے غلط محسوس ہوا بھی نہیں تھا۔ میرائے یامان واقعی اس سے کافی متاثر تھی۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال سے ہر کسی کو کشمیر اور فلسطین کے مسائل پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جن کا حل نکالنا باقی تمام دنیا میں چلنے والے مسائل سے زیادہ اہم ہے، اس نے جواب میں کہا۔ میرائے نے نینا کی باتیں سنتے ہوئے اپنے پاس موجود بھورے ہینڈ بیگ میں سے ایک کاپی اور ایک پین نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ میں نے آپ کے تمام تجزیے سنے ہیں اور آپ کا ہر تجزیہ بہت لاجیکل ہوتا ہے۔ آپ واقعی ایک بہت قابل اینکر پرسن ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ مجھے اپنا آٹوگراف دے سکتی ہیں؟ اس نے بہت امید کے ساتھ نینا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا لیا۔ نینا کے جو تجزیے اردو زبان میں ہوتے وہ انگریزی کے سب ٹائٹلز کے ساتھ سوشل میڈیا پر موجود ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے صحافیوں سے کی جانے والی گفتگو اور تجزیے ویسے ہی انگریزی زبان میں ہوتے، تو کسی دوسرے ملک کے شخص کے لیے ان تجزیوں کو سننا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میرائے نے اپنی نوٹ بک اور اپنا پین نینا کی طرف بڑھایا۔ اس نے وہ نوٹ بک اور پین لیا اور پھر میرائے کو اس پر آٹوگراف دینے لگی۔ میرائے کے چہرے پر اس وقت اس قدر خوشی تھی کہ الفاظ اس کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے کم پڑ جاتے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک سوشل ورکر ہوں اور میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری یہ خواہش آج پوری ہو گئی۔ وہ اسے مزید اپنے بارے میں بتانے لگی۔ نینا ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک ہیومینیٹیرین کی حیثیت سے ہی اقوام متحدہ میں تقریر کرنے آئی تھی۔ وہ میرائے کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کی نوٹ بک پر آپ آٹوگراف لکھ چکی تھی۔ اس نے میرائے کو اس کی نوٹ بک پکڑائی اور پوچھا، کیا آپ ٹرکش ہیں؟ سوال نینا کی طرف سے پوچھا گیا۔ جی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میرائے حیران ہوئی۔ آپ نے جب مرحبا کہا تو مجھے شک ہوا، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر میرائے بھی مسکرائی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مرحبا ترک بولتے ہیں؟ میرائے نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ میں آج کل ترکی پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی ہوں، جس میں ترکی کی زبان، تہذیب، روایات اور ترکی کے بہت سے معاملات اور مسائل کو پڑھ رہی ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے شک بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ ٹرکش ہیں، وہ کہہ رہی تھی تو ساتھ ساتھ اپنی کلائی میں پہنی رسٹ واچ پر وقت بار بار دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ ترکی پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی ہیں تو اس میں آپ کی کافی مدد کر سکتی ہوں۔ میرائے نے فوراً خوش دلی سے اسے پیشکش کی۔ اگر ایسا ہے تو، اس نے چند لمحے سوچا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اچھا خیال ہے۔ آپ میرا کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنے سیاہ ہینڈ بیگ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور اسے میرائے کو تھمایا۔ بہت شکریہ نینا مادام، اس نے انتہائی خوشی کے عالم میں کہا۔ اس کا خوش ہونا بنتا بھی تھا۔ ایک شخص جس کے آپ فین ہوں، جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہوں، اگر آپ اس سے ایک بار بات بھی کر لو تو وہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تو اسے اس کا فون نمبر تک مل گیا تھا۔ سنو، تمہیں مجھے نینا مادام بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ کال می نینا، کیونکہ اب سے ہم دوست ہیں، ہے نا؟ اس نے میرائے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ بالکل ساکت سی اسے دیکھنے لگی، دل کو یقین ہی جیسے نہ آ رہا ہو۔ نینا اس کے اس رویے کو نہ سمجھ پائی جس کی بنا پر اس نے تشویش کا اظہار کیا، تو میرائے نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس نے نینا کو شکریہ کہا۔ وہ آج انتہائی خوش تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ سٹیز نیشین تیشی کے شاپنگ مال کے باہر کھڑا تھا، چہرے پر اب ایک اطمینان تھا۔ اس کے سنہری بال بار بار ٹھنڈی ہوا کے باہر چلنے کے باعث ہلکے سے ماتھے پر گرتے۔
جنہیں وہ اتنی ہی بار پیچھے کرتا۔ وہ اپنا موبائل کانز کے ساتھ لگائے ضمیر بے سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر لمبی کھلی اور خوبصورت سڑکیں تھیں جن پر ٹریفک ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی۔ موسم کو یوں دیکھ کر معلوم ہوتا کہ جلدی استنبول کو بارش لپیٹ لے گی۔ ضمیر بے، آج تو اللہ نے ہم سب کو بچا لیا، لیکن یہ مت بھولیں کہ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انہیں خطرے کا احساس دلایا۔ براق، مجھے یہ سب پہلے سے معلوم ہے۔ تمہیں مجھے بار بار ایک بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ دوسری بات یہ کہ آج شام تم تینوں سے میرا ملنا ضروری ہے۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات بہت ہی سرد مہری سے کہہ کر فون کھڑک سے بند کر دیا۔ براق کو اس بات پر بالکل حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان کے اس طرح کے رویے سے واقف تھا۔ اگر آج وہ ٹائمر رک نہ پاتا تو کتنے لوگ موت کی نیند سو جاتے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج اس نے ان سب لوگوں کو ایک خطرناک سانحے سے بچا لیا۔ اس کا دل اس وقت سے وہیں اٹکا تھا۔ ایک دم پیچھے سے براق کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ دماغ میں خطرے کا سگنل ابھرا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر مروڑ دیا۔ براق بھائی، کیا ہو گیا؟ میں ہوں ایلدار، اس نے تکلیف کے ساتھ براق سے کہا۔ اس نے ایلدار کا ہاتھ تبھی چھوڑ دیا۔ اف، واللہ واللہ ایلدار، تم ایسے چوروں کے انداز میں ہمیشہ کیوں آتے ہو؟ براق نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اکتا کر کہا۔ تم ڈر گئے تھے نا؟ ایلدار نے اب کی بار مسکرا کر پوچھا تو براق کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ تیز چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ایلدار کے سیاہ بال ماتھے پر بار بار لاتی، جن کو اب وہ ہٹا کر ایلدار تھک چکا تھا۔ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، براق نے پورے اعتماد انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ تبھی ان دونوں کی نظریں شاپنگ مال کے دروازے کی جانب بڑھی جہاں سے اب ان کا تیسرا ساتھی احمد ایلپ شاپنگ مال سے باہر آ رہا تھا۔ احمد کو آتا دیکھ کر براق اور ایلدار کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری۔ ایک تمہاری ہی کمی رہ گئی تھی۔ احمد جب ان کے قریب آیا تو براق نے مسکرا کر کہا۔ ڈرائیور سیاہ رنگ کی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ نینا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں اس کی اسسٹنٹ عریشہ بیٹھی تھی۔ نینا میڈم، آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو تھوڑا سنبھل کر ہر قدم اٹھانا ہوگا؟ سیاہ بال ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ سفید شرٹ کے اوپر ایک چھوٹا سیاہ کوٹ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس عریشہ نے نینا سے کچھ پریشان کن لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سنو، بات صرف اتنی ہے کہ اگر میں آج اسرائیل اور بھارت کے ظلم سے ڈر گئی تو میں ان لوگوں کی کبھی مدد نہیں کر پاؤں گی جو روز کشمیر اور فلسطین میں ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ عریشہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر نیو یارک کی صاف ستھری سیدھی جاتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ آخر کیا فائدہ آپ کے اقوام متحدہ میں جا کر فلسطین اور کشمیر کے مسائل پر بات کرنے کا، جبکہ آپ اور میں دونوں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ نینا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کھڑکی کھلی تھی جس میں سے تازی ٹھنڈی ہوا گزر رہی تھی۔ یو نو واٹ، لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم فلسطین اور کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا تو ڈرائیور نے ایک مرتبہ ہلکی سی نظر پیچھے دہرائی اور پھر دوبارہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ انگریزی سمجھ سکتا تھا، اردو نہیں۔ اگر ظلم کے خلاف کوئی بھی شخص آواز نہ اٹھائے تو یہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے ہے، اور جہاں تک بات فلسطین اور کشمیر کے مسائل کے حل ہونے کی ہے تو یہ جان لو کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ باطل کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ نینا نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ عریشہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا اور جاتا۔ نینا میڈم، لیکن عریشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے سننا نہ چاہا۔ تم میری ایک اور بات سن لو اور سمجھ بھی لو۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بلا وجہ نہیں بھیجا بلکہ ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہوں گی، چاہے پوری دنیا ہی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ میں حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس نے پورے اعتماد انداز میں کہا تو اب عریشہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔
وہ تینوں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ براق ان تینوں میں سب سے آگے تھا اور باقی دونوں اس کے پیچھے قدم ملاتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ سوچوں کے دائرے میں گم تھا اور باقی دونوں ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ ویسے دمیر صاحب ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ احمد نے ناسمجھی کے عالم میں الدار سے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان سے ملنے جاتا کیا؟ اس نے مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے الدار، اگر تمہیں معلوم ہوتا تب بھی تم ان سے ملنے ضرور جاتے، کیونکہ تم ان کے غصے سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہو۔ احمد نے الدار کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان دونوں کی گفتگو جاری رہی اور اس کی خاموشی بھی۔ بادلوں کی گرج اب ہلکی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ استنبول کی یہ دوپہر سیاہ بادلوں کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند لمحے گزر گئے، وہ تینوں ابھی بھی ویسے ہی چل رہے تھے۔ براق کی خاموشی ان دونوں نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن ابھی تک اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ وجہ شاید وہ دونوں جانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی ابھی تک پوچھا نہیں تھا۔ براق بے، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ احمد نے جب کہا تو براق نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں احمد، اس نے ابرو اچکا کر معمولی سے زیادہ انداز میں کہا، لیکن آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ ابھی تک ٹینشن میں ہیں۔ احمد کو لگا تھا جیسے وہ ابھی تک صبح والے واقعے کی فکر اور پریشانی میں ہی کھویا ہوا تھا، لیکن کون جانے کہ براق یامان کو کن کن باتوں کی فکر اور پریشانی تھی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی قائم تھی۔ ڈرائیور کار ایک محدود رفتار کے ساتھ چلا رہا تھا۔ نینا، میں تمہاری اسسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری پرانی دوست بھی ہوں۔ مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ تمہارے پہلے ہی دشمن کم ہیں جو تم اب اور دشمن بنا رہی ہو۔ اس خاموشی کو عریشہ نے ایک پریشان کن لہجے میں توڑا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نینا نے اب کی بات سرسری سے انداز میں کہا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ اب کی بار عریشہ سے رہا نہ گیا اور اس کے دل میں جو تھا اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ عریشہ، بس اب مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ نینا نے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات قائم کرتے ہوئے کہا تو اب عریشہ بالکل خاموش ہو گئی۔ رینویک ہوٹل تک باقی کا سفر خاموشی سے ہی گزرا۔ استنبول کی یہ شام کافی پرفتن تھی۔ آسمان سے بارش کے نرم قطرے زمین پر برس رہے تھے۔ سرمئی اور چاندی کے رنگوں کا آسمان پر بسیرا تھا۔ وہ تینوں تورا ریسٹورانٹ میں دمیر صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ نیلے رنگ کے کارپیٹس پر سفید اور سیاہ کرسیاں میزوں کے ارد گرد رکھی تھیں۔ میزوں کو خوبصورت سفید چادروں سے ڈھکا گیا تھا۔ سفید دیواروں کے اوپر خوبصورت ڈیزائنز بنے ہوئے تھے۔ یہ شان و شوکت کا ایک شاہکار تھا۔ یہاں آنے والے سیاہ ترکوں کے کھانوں سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کے کھانوں میں عثمانی کھانوں کے ذائقوں کی جھلک موجود تھی۔ ایک میز کے ارد گرد موجود 3 کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ براق بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ احمد اور الدار کے چہروں پر اب بیزاری، تھکن اور رکتاہٹ صاف آشکار تھی۔ آخر کب آئیں گے دمیر صاحب؟ یہ سوال الدار ایک بار نہیں کئی بار پوچھ چکا تھا۔ تم ان کی عادت سے واقف تو ہو الدار؟ احمد بھی ایک ہی جواب بار بار دے کر اب تھک چکا تھا۔ کیا تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ ان دونوں کی بلا وجہ کی گفتگو سے تنگ آ کر براق نے کہا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ احمد نے میز پر دونوں بازو رکھے اور اس پر اپنا سر یوں جھکا لیا کہ وہ اب بہت تھک چکا تھا۔ رینوک ہوٹل نیو یارک کے شہر مڈ ٹاؤن مینہٹن کے قلب میں واقع ہے۔ ایسٹ 40ویں اسٹریٹ پر واقع یہ ٹائمز اسکوائر، گرینڈ سینٹرل ٹرمینل اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسے مشہور مقامات کے قریب ہے۔ اس کا مرکزی مقام اسے کاروباری اور تفریحی مسافروں دونوں کے لیے ایک مقبول انتخاب بناتا ہے۔ اپنی جدید سہولیات اور تاریخی دلکشی کے امتزاج کے ساتھ رینوک ہوٹل ہلچل سے بھرے شہر میں ایک آرام دہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ منظر رینوک ہوٹل کے ایک کمرے کا تھا جو اس نے اپنے لیے بک کروایا تھا۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر سے آسمان پر پھیلے شام کے پرفتن رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ تبھی نینا کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے اپنے موبائل کو ساتھ رکھی میز پر سے اٹھایا۔
جب اس نے موبائل کی اسکرین پر کال کرنے والی شخصیت کا نام دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی تمتمانے لگی۔ نینا کی سب سے اچھی دوست، نینا کا ہمیشہ ہر مشکل میں ساتھ دینے والی خاتون اور ہمیشہ نینا کا بھلا چاہنے والی اس کی والدہ کی کال تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے نہایت خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام نینا، کیا حال ہے تمہارا؟ جواب بہت ہی نرم لہجے میں آیا۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ اور بابا کیسے ہیں؟ علی اور اریحہ کیسے ہیں؟ اس نے ایک کے بعد ایک سوال بہت تیزی سے پوچھے۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ بہت خوش یا پریشان ہوتی تو یوں ہی تیزی سے بولتی۔ ہاں ہاں، ہم سب بالکل خیریت سے ہیں۔ میں نے تم سے کہنا تھا کہ تم نے اقوام متحدہ میں تقریر بہت اچھی کی ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی انسٹاگرام پر تمہاری تقریر سنی۔ انہوں نے اسے سراہا تو وہ تشکر سے بھرے لہجے میں مسکرائی۔ بہت شکریہ امی۔ نینا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف بہت بہادری سے آواز اٹھاتی ہو، لیکن بیٹی اپنا بہت خیال رکھو۔ مجھے اور تمہارے بابا کو ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں فکر تھی۔ امی آپ میری فکر مت کیا کریں، مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے۔ آپ بس اللہ سے میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے فوراً کہا۔ نینا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جواب ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں ہی آیا۔ امی مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں آپ سے کچھ دیر بعد بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔ دور دراز کی مساجد سے اذانوں کی آواز جب آنے لگی تو اس نے کہا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی امی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس نے حلیمہ صاحبہ سے کہا اور پھر فون رکھ دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے فون رکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی خوب واضح تھی۔ نینا کے اکثر یوں دوسرے ممالک کے وزٹ ہوتے رہتے اور اس کے ہر مرتبہ یوں چلے جانے پر حلیمہ صاحبہ پریشان رہتیں۔ آخر وہ ماں تھیں، اپنی بیٹی کی دوری کو وہ کیسے برداشت کر سکتی تھیں؟ لیکن پھر بھی وہ نینا کو کبھی فورس نہیں کرتی تھیں کہ وہ ان کی وجہ سے گھر رک جائے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نینا ان کا سر کبھی نہیں جھکائے گی۔ وہ تینوں دمیر صاحب کا انتظار کرتے ہوئے اب کافی تھک چکے تھے۔ وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وقت کافی گزر چکا تھا اور شام کے سائے بس سمٹنے والے تھے۔ آخر دمیر صاحب کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ ایلدار نے اکتاہٹ سے بھرے لہجے میں کہا۔ سامنے بیٹھے دونوں افراد یہ سن کر خاموش رہے۔ اس کا جواب ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ ایلدار خاموش ہو جاؤ، دمیر صاحب آ گئے ہیں۔ وہ راک نے دور سے آتے ایک شخص کو ان کی میز کے سامنے آتے دیکھا تو ایلدار سے کہا، اور وہ میز کے ساتھ رکھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایلدار اور احمد بھی جیسے ہی دمیر صاحب کو اپنے تک آتا دیکھا تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ ادھیڑ عمر شخص ان تک آیا اور انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ سیاہ گلاسز پہننے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں کی چمک خوب واضح تھی۔ مرحبا، آئیے دمیر صاحب بیٹھیے، براق نے انہیں سنجیدگی سے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہے بغیر کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ تینوں بھی اپنی نشستوں پر بیٹھے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ آسمان پر شام کے گہرے رنگوں کا بسیرا تھا۔ وہ فرش پر جائے نماز پھیلائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ فرش کا رنگ سمندر کی طرح نیلا تھا، بالکل صاف اور شفاف۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے۔ میرے اللہ، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، رحیم و کریم ہیں۔ آپ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا بہت بہت شکریہ۔ دعا کی شروعات وہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا سے کرتی۔ اللہ تعالیٰ، میرے دل کا حال صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ اس نے وقفہ لیا۔ اللہ، جب لوگ مجھے بار بار خوف دلاتے ہیں اس بات کا کہ اگر میں باطل کے خلاف حق کی آواز اٹھاؤں گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں تب صرف یہی سوچتی ہوں کہ جب زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیوں آپ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں؟ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں میں نمی اتر آئی، جیسے کسی صاف اور شفاف شیشے کے اوپر نمی کی ایک لہر ابھر آئی ہو۔ اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، میری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ مجھے ان لوگوں کی راہ پر چلائیں جن پر آپ کا انعام ہوا، اور مجھے ان لوگوں کی راہ سے ہمیشہ محفوظ رکھیں جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔
نماز میں جب بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے پیش ہوتی تو یوں ہی اس کی آنکھیں برستیں۔ آنکھوں کا اللہ کے سامنے برسنا ہی انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، مجھے تمام گناہوں سے بچانا، اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے حق میں فرما دینا، آمین۔ اس نے اپنی دعا کا اختتام کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر سکون اور خوشی کی روشنی آشکار تھی۔ یہ سکون اور خوشی اسے ہمیشہ تبھی ملتی جب وہ نماز ادا کرتی۔ وہ تینوں ان کی بات کافی سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ جب سے وہ آئے تھے تب سے وہ سٹیز نیشان تیشا کے بارے میں ہی گفتگو کیے جا رہے تھے، مگر اب وہ اصل بات کی جانب بڑھے۔ صرف دھندار بے کے کہنے پر میں نے تم تینوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ دھندار بے نے کہا تھا کہ تم تینوں بہت قابل فوجی ہو۔ انداز اب کافی سنجیدہ تھا۔ یوں لگا کہ اب وہ ان تینوں کو بہت سی باتیں سنانے والے تھے جو ان کے اوپر ناگوار گزرتیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دھندار بے بالکل ٹھیک تھے۔ اب کی بار ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ان تینوں کے چہروں پر بھی خوشی کے تاثرات ابھرے۔ بہت شکریہ دمیر صاحب، براق یامان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ تم تینوں کے لیے میرے پاس ایک بہت اہم خبر ہے۔ دمیر صاحب کچھ سنجیدہ ہوئے۔ وہ کیا؟ احمد نے فوراً پوچھا۔ وہ شخص جس نے سٹیز نیشان تیشا شاپنگ مال میں ٹائم بم لگوایا، وہ کہہ رہے تھے تو ان تینوں کے ماتھے پر بل آشکار ہوئے۔ وہ شخص جو کہ ہمارا اور ترکی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس شخص کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کا اختتام کیا اور ایک گہری سانس لی۔ براق کی آنکھوں میں ایک سرخی کی لہر ابھری۔ آخر کون ہے وہ ظالم انسان؟ براق کے پوچھنے سے پہلے ہی ایلدار نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ اس ظالم کا نام ہے مرات، دمیر صاحب نے چند لمحے بعد جواب دیا۔ رات کے گہرے سائے ہر طرف پھیلے تھے۔ چاروں اطراف میں آسمان تک پہنچنے والے قدیم اور گھنے درختوں کا جال بچھا تھا، جس وجہ سے چاند کی روشنی ٹھیک سے پر نہیں پھیلا پا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ جامنی رنگ کا لباس اور سیاہ اسکارف میں ملبوس نینا حسن ناسمجھی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ وہ اس کے لیے ایک انجان جگہ تھی جہاں وہ اب موجود تھی۔ یہ ایک جنگل تھا۔ نینا، اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ وہ یکدم ڈر سی گئی کیونکہ اس گھنے جنگل میں اس کے سوا اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ چاند کی روشنی کی ہلکی سی لکیر درختوں سے گزر رہی تھی جس وجہ سے اسے ارد گرد کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک فضائیں تیز ہو گئیں، بہت تیز۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی ان فضاؤں کی رفتار کی طرح ہی تیز ہونے لگیں۔ چہرے پر ناسمجھی اور خوف اب مزید بڑھ گیا، اور پھر اسے اطراف میں سے بہت سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آخر کون ہے یہاں؟ اس نے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے چیخ کر کہا۔ چاروں اطراف میں اس کے یوں چیخ کر بولنے کی آواز گونجنے لگی۔ یہ جنگل کس کا ہے؟ میرا خیال ہے میں جانتا ہوں۔ اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے، وہ مجھے یہاں رکتا ہوا نہیں دیکھے گا، نہ ہی اپنا برف سے بھرا ہوا جنگل دیکھنے آئے گا۔ یہ میرے چھوٹے سے گھوڑے کو بڑا عجیب لگتا ہے، جنگل کے پاس فارم ہاؤس کے بغیر رکنا، جنگل اور منجمد جھیل کے درمیان سال کی تاریک ترین شام کو وہ اپنے سانس کی گھنٹیوں کو زور سے ہلاتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ آیا یہاں رکنا ہماری غلطی تو نہیں؟ اور آنے والی مزید آوازیں تو بس ہلکی ہوا کے چلنے اور برف کے نرم گالوں کی ہیں۔ جنگل دلکش، تاریک اور گھنا ہے، لیکن مجھے وعدے نبھانے ہیں، اور سونے سے پہلے مجھے میلوں دور جانا ہے، اور سونے سے پہلے مجھے میلوں دور جانا ہے۔ رابرٹ فراسٹ کی نظم۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے اب گرج چمک کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو جلد ہی آنے والے برفانی طوفانوں کا پیغام پہنچا رہی تھی۔ افق پر گہرے بادل چھانے لگے اور چاند ان گہرے بادلوں کے سائے میں ڈوبنے لگا۔ ارد گرد تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، جس کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی تک کانپ اٹھی، اور پھر برف باری کی شدت سے اچانک آسمان تیز رفتاری سے گونج اٹھا۔
موٹے موٹے فلیکس آسمان سے گر رہے تھے۔ یہ سب بہت سحر انگیز سا تھا۔ وہ وہیں ساکت سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد موجود گھنے درخت برف کے بوجھ تلے دب رہے تھے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور اس گھنے جنگل میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ ارد گرد نظریں دہراتی نہ سمجھی سے چل رہی تھی۔ ٹھنڈ کے باعث اب اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا اور اس سردی کی شدت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ برف باری کے اس شور میں اب دور سے آتی بھیڑیوں کی چیخوں کی آواز کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے کانوں تک جب ان بھیڑیوں کی آواز پہنچی تو وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے سیاہ گہرے سائے تھے جس میں برف باری کی شدت اس منظر کو دھندلا رہی تھی۔ وہ آوازیں ادھر سے ہی آ رہی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہاں اس کے سامنے گھنے درختوں کے درمیان سے بھیڑیوں کا ایک گروہ آتا ہوا اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ تمام بھیڑیوں کی نظریں نینا پر تھیں۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانے کے بجائے ادھر ادھر نگاہ دہرانا شروع کی کہ شاید یہاں اسے کچھ اپنی مدد کے لیے مل جائے۔ دائیں جانب دیکھنے پر اسے ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی لکڑی دکھائی دی۔ وہ زمین پر اس سے بالکل کچھ ہی فاصلے پر گری تھی۔ وہ چھوٹے قدم چلتی اس لکڑی کے قریب گئی۔ ایک نظر اس لکڑی پر تھی تو ایک نظر ان بھیڑیوں پر۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ اس نے جھک کر وہ لکڑی اٹھائی تو وہ بھیڑیے یہ دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھے اور ایک ایک کر کے انہوں نے اس کے اوپر چھلانگ لگانا شروع کر دی۔ وہ گھاس پر گر گئی۔ ہاتھ میں لکڑی ابھی بھی موجود تھی۔ اس نے اپنے بچاؤ کی خوب کوشش کی مگر وہ بھیڑیے اپنے پنجوں سے اس کے چہرے اور جسم کو لہو لہان کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ تکلیف کے عالم میں چیخ رہی تھی مگر اس کی مدد کے لیے کوئی شخص بھی وہاں موجود نہ تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی وہ درخت کی ٹوٹی ہوئی لکڑی ان میں سے ایک بھیڑیے کی آنکھ میں اپنی پوری قوت سے دے ماری اور وہ بھیڑیا فوراً بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اسے ایک بھیڑیے کو دیکھ کر باقی بھیڑیے بھی وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ وہ گھاس پر زخمی حالت میں گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے میں سے بھیڑیوں کے نوکیلے ناخن لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ برف باری اب مزید تیز ہو چکی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا مگر پھر بھی اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کھڑی نہیں ہو پائی۔ اس نے اپنے بائیں جانب موجود گھنے درخت کی ٹہنی کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ اس میں بمشکل کامیاب ہو گئی۔ چند لمحے وہاں کھڑی رہی اور گہری سانس لی اور پھر اس کی نظر درخت کے پیچھے گئی۔ اس کے چہرے پر موجود پریشانی اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مشکلات جیسے اس کے انتظار میں تھیں۔ اس درخت کے پیچھے ایک گہری کھائی تھی۔ دور دور تک پہاڑ تھے۔ ایسا نظارہ دیکھ کر اس کو چکر آنے لگے اور اس کا پاؤں ڈگمگا کر کھائی کی طرف کو پھسل گیا۔ اس نے تبھی اس درخت کی ٹہنی کو تھام لیا اور وہ کھائی میں گرنے سے بچ گئی۔ اب وہ حواس باختہ سی تھی اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بھاگتے جا رہی تھی اور برف کا طوفان بھی بس تیز، بہت تیز ہو رہا تھا۔ اتنا تیز کہ اب اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ زمین ایک برف کا قالین بن چکی تھی۔ اس کے قدم کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گئے، یوں کہ اب ان میں مزید چلنے کی قوت نہ تھی۔ اس کی نظر برف کے قالین پر گئی تو اسے وہاں کچھ دکھائی دیا۔ تیز برف باری کی وجہ سے سب مناظر دھندلے سے تھے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے غور سے برف میں موجود اس شے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو کوئی پرندہ ہے، اس نے زیر لب کہا۔ اس کی آواز میں گھٹن تھی۔ کیا یہ چکور ہے؟ اس پرندے کو چند لمحے مزید غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ وہ پرندہ برف کی قید میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ یہ سب بالکل ساکت سے کھڑی دیکھ رہی تھی اور پھر الارم کلاک کی گھنٹی بجنے کی آواز نے اسے نیند کے آغوش سے جگا دیا۔ اپنے آپ کو رینویک ہوٹل میں اپنے بک کروائے گئے کمرے کے بیڈ پر پا کر نینا یہ سمجھ گئی کہ وہ سب مناظر ایک خواب کے تھے، ایک عجیب خواب کے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ناسمجھی، خوف اور بے یقینی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے الارم کلاک اٹھائی اور اسے بند کیا۔ پھر وقت دیکھا۔ وہ اسی وقت بیڈ سے اٹھ گئی۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ وہ تینوں ضمیر صاحب کی گفتگو نہایت متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ سنا ہے کہ مراد بہت خطرناک ہے، ضمیر صاحب نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ان تینوں سے سنجیدہ انداز میں کہا۔ سامنے رکھی میز پر کافی کے 4 مگز پڑے تھے جن میں اب کافی موجود نہیں تھی۔
وہ چاروں کافی پی چکے تھے۔ بہت دلکش، خوبصورت اور ایک محل جیسا گھر۔ دیواروں پر ہر طرف خوبصورت تصویریں، سیڑھیاں سرخ کارپیٹ سے ڈھکی تھیں۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی دائیں طرف ایک انتہائی وسیع اور خوبصورت بیڈ روم تھا۔ سنگھار میز کے سامنے ایک دراز قد آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ایک بھوری ہیٹ پہن رکھی تھی۔ سیاہ جیکٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس اس شخص نے ایک سیاہ کپڑے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ۔ مراد کی کوئی تصویر نہیں ہے کیا؟ احمد نے پوچھا تو اس کے دل میں یہ امید ضرور تھی کہ مراد کی کوئی تصویر تو ضرور ہوگی۔ نہیں، اس ظالم کی کوئی تصویر نہیں ہے، انہوں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ براق نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے پوچھا۔ مراد نے اپنا چہرہ اس سیاہ کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اس طرح سے ڈھکا کہ صرف اس کی 2 آنکھوں کے سوا اور کچھ آشکار نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو یوں سنگھار میں اس کے شیشے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جہاں جاتا ہے۔ ضمیر صاحب نے چند لمحے کا وقفہ لیا۔ وہ تینوں انہیں سننے کے منتظر تھے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہاں اپنے چہرے کو ایک سیاہ کپڑے سے چھپائے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ میرے پاس اس کی ایک یہی تصویر ہے۔ ضمیر صاحب نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک تصویر نکالتے ہوئے کہا۔ وہ تصویر انہوں نے براق کی جانب بڑھائی۔ اس نے وہ تصویر اپنے ہاتھ میں فوراً تھامی اور اسے چند لمحے غور سے دیکھا۔ وہ تصویر کسی ویران اور بنجر سی عمارت کی لگ رہی تھی، ایسی عمارت جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہاں صدیوں سے کوئی نہیں گیا۔ کون یقین کرے گا کہ یہ ویران عمارت کبھی ایک شاپنگ مال ہوا کرتی تھی؟ ضمیر صاحب نے افسوس سے براق کے ہاتھ میں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس تصویر میں اس ویران عمارت کے سامنے ایک شخص چہرے پر سیاہ کپڑا ڈالے اور ایک سیاہ لمبا کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیٹ میں نے پہلے کہیں دیکھی ہے۔ مراد کی پہنی ہوئی بھوری ہیٹ کو دیکھتے ہوئے براق زیر لب بڑبڑایا۔ احمد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا آپ نے کچھ کہا؟ احمد کے پوچھنے پر براق نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تصویر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ضمیر صاحب نے چند لمحے بعد کچھ مایوس کن انداز میں کہا۔ مجرم تک پہنچنے کے لیے میرے لیے یہی ایک تصویر کافی ہے، براق نے کافی پر اعتماد انداز میں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک اور پر اعتماد انداز کو دیکھ کر ضمیر صاحب حیران رہ گئے۔ وہ شاید یہ بھول رہے تھے کہ یہ الفاظ براق یامان نے کہے تھے، وہ براق یامان جو سب کو حیران کر دینے میں ماہر تھا۔